बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पूरा सच। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इकनॉमिकली हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान से बाहर जाना चाहती है। क्या इकनॉमिक रीज़न्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी बाहर जाना चाहते हैं? क्या पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है जिसकी वजह से बाहर जाना चाहते हैं, या लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसकी वजह से लोग बाहर जाना चाहते हैं? पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के मुताबिक 37% पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। इसके अलावा मैं आपके साथ एक वर्ल्ड पूल शेयर करने लगा हूँ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पूल है। उसके अकॉर्डिंगली 900 मिलियन पीपल, ये अडल्ट्स की बात हो रही है, ये 16% अडल्ट बनते हैं, ये भी चाहते हैं कि वो अपने एक मुल्क से किसी और मुल्क में परमानेंटली सेटल हो जाएं। यानी सिर्फ पाकिस्तान से बाहर जाना ये पाकिस्तानियों का मसला नहीं है। दुनिया भर के अंदर बसने वाले लोग, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज से ताल्लुक़ रखते हैं, वो चाहते हैं कि अपने मुल्क को छोड़कर वो किसी और मुल्क में सेटल हो जाए। उनमें पाकिस्तानियों की तादाद जो है वो 37% बनती है। क्यों पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, इसके ऊपर तफसील से बात होगी। और जो बाहर जाना चाहते हैं वो फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा है। FIA की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो लोग डिपोर्ट हुए हैं, FIA की रिपोर्ट के मुताबिक 2,73,000 अफराद जो हैं वो पाकिस्तान में डिपोर्ट हुए हैं। और जो पाकिस्तान से बाहर इलीगल वेज से गए हैं, अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट ट्रैकिंग मैट्रिक्स 2023 के अंदर 4,065 पाकिस्तानी समंदर के रास्ते से पाकिस्तान से बाहर गए हैं। और ये प्योरली यूरोप के अंदर ये लोग गए हैं। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर से जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वो अगर बाय लॉ नहीं जा पाते तो फिर वो उन दूसरे रास्तों को अडॉप्ट करते हैं जो रास्ते ख़तरनाक हैं, जिनसे उनकी जान जा सकती है। 2023 के अंदर अगर 4,000 अफराद बाहर गए हैं समंदर के रास्ते से, तो एक इतनी ही बड़ी तादाद ऐसी भी है जो बाहर जाने की कोशिश में तो हैं लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके, और वो अपने आप को जो है वो किसी ना किसी नुकसान में मुब्तला कर लेते हैं। मैं आज आपसे जो है वो तफसील से, मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद रियाज शेख साहब। आप कंसल्टेंट हैं, आप प्योरली स्टूडेंट वीज़ा को डील करते हैं, आप प्योरली विज़िट वीज़ा को डील करते हैं। इसके अलावा आप एक्सपर्ट हैं इस सारी फील्ड के। आज उन्होंने हमें खुसूसी तौर पर इस प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया है। उनसे हम इन तमाम इशूज़ पे भी बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो पाकिस्तानी बाहर जाना चाहते हैं उनको किस तरह से वो फ्रॉड से बच सकते हैं, किस तरह से वो उन गैर मुसद्दिका लोगों के फ्रॉड से बच सकते हैं जो लोगों को बिला वजह झूठा जो है वो झांसा देते हैं और फिर पाकिस्तानियों के लाखों और करोड़ों जो है वो डूब जाते हैं। मैं बहुत मशकूर हूँ शाहिद रियाज शेख साहब का। सर, थैंक यू सो मच कि आपने हमें खुसूसी तौर पर वक्त दिया। वेलकम। आज हम आपसे बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर एक इतनी बड़ी तादाद, जो कि मैंने एक डाटा जो है वो अभी रिसर्च डाटा था वो अपने नाजरीन के सामने रखा। शाहिद साहब, आप बताइएगा कि आपका 50 से ज़ायद ममालिक का अपना सफ़र है, जिसमें यूरोप है, कनाडा है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, UK है, और 30 साल से ज़ायद का आपका एक्सपीरियंस है। हज़ारों की तादाद में बल्कि लोग आपसे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। क्या वजह है, पाकिस्तानी बाहर क्यों जाना चाहता है? सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपने बता दिया कि इकोनॉमी मुल्क की जो इस वक्त पोजीशन है, जैसे कि यहाँ पर महंगाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अलावा जो यूटिलिटीज़ हैं वो इतने बढ़ चुके हैं कि आम आदमी की क़ुव्वत बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं। ठीक है। तो क्या करें, लोग बाहर ना जाए तो क्या करें। यहाँ पर आप देखें क्या पोजीशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तमाम पाकिस्तान की हालत यही है। पाकिस्तान से बाहर जाने से उनको फ़ायदा क्या पहुँचता है? ज़ाहिर है वो अपने माशी हालात बेहतर करने के लिए जाते हैं, और किस लिए जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो काम वो नहीं कर रहे होते, उनकी जो आप यूँ कह लें कि उनको फील आती है कि यार शायद ये हमारी सोसाइटी से मैच नहीं करता काम, बाहर जाके वो काम भी कर रहे होते हैं। यहाँ पर सेठ का बेटा होता है, वहाँ पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डाल रहा होता है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। आप देखें ना कि उनके जो पाकिस्तान में उनकी जो इनकम है, जो पाकिस्तान का सिक्का है वो कहाँ पर खड़ा है, और पाकिस्तान से बाहर के जो मालिक हैं उनकी करेंसी की वैल्यू कहाँ है। आप देखें कि जो आदमी एक दिन यहाँ पर मेहनत करता है उसको क्या मिलता है, और एक दिन जब वो बाहर के किसी कंट्री में जाकर मेहनत करता है तो उसको वहाँ पर उसके इवज़ क्या मिलता है। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। अच्छा शेख साहब, एक रीज़न लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ भी है, पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है। हाँ जी, ये भी बात दुरुस्त है कि जहाँ पर जैसे आपको पता है कि हर हुकूमत जो है वो नौकरियों पर पाबंदी लगा देती है, उसके बाद काफ़ी अर्सा तक वो खोलती नहीं, और जब खोलती है तो उन्हीं के जो सिफारिश और रिश्वत का कल्चर, उन्हीं के जो वर्कर हैं वो सारी नौकरियों पर बराजमान हो जाते हैं, और जो दूसरी सियासी पार्टियों में रह जाते हैं। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है।
اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ سارے کے سارا ملک ایسا نہیں ہے، یہاں پر بہت سارے ایسے ذات بھی ہے جو ماشاءاللہ ویل سیٹل ہے اور وہ صرف شوق کی خاطر وزٹ کرتے ہیں سیر کے لیے. جیسے لوگ باہر جاتے ہیں جی، کوئی انگلینڈ جاتا ہے، کوئی امریکہ جاتا ہے، آسٹریلیا جاتا ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرح ہم نے یہ لیگل طور پر وزٹ ویزا اپلائی کرنا ہے، وہاں پر کیسے جا کر سیر کرنی ہے، ٹورزم کیسے کرنی ہے. تو ان کے لیے بھی بہت سارے لیگل کنسلٹنٹ ہیں، جیسے ان میں سے میں بھی ایک ہوں، جو ان کو اپنی ایکسپرٹ اوپینین فراہم کرتے ہیں. اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ آپ ایکسپرٹ اوپینین دیتے ہیں، آپ ترجیحاً کن ممالک کے اندر پاکستانیوں کو بھیجنا پسند کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی میں آگے جا کے پروگرام کے اندر آپ سے بات کروں گا. سب سے پہلے تو شیخ صاحب مجھے، چونکہ آپ نے ریزنز کیلکولیٹ کر کے بتائی کہ پاکستان کے اندر اکنامک ریزن ہے، پولیٹیکل ریزن ہے، اپرچونٹیز نہیں ہیں پاکستانیوں کے پاس، اس لیے پاکستانی باہر جانا چاہتے ہیں. اب ایک کنسلٹنٹ، آپ جیسے آپ کنسلٹنٹ ہیں، ایک کنسلٹنٹ کے پاس جب ایک پاکستانی آتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے باہر جانا ہے، تو آپ ان کا مائنڈ ریڈ کرتے ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا وہ انہی ریزنز کی وجہ سے باہر جا رہا ہے، یا کچھ لوگوں کی ریزنز کچھ اور بھی ہوتی ہیں کہ کچھ کا پرپس پیورلی اکنامک پرپس نہیں ہے، پیسہ ان کے پاس بہت ہے لیکن وہ یہاں کے حالات کی وجہ سے، ان کی کوئی فیملی ریزنز ہیں، اس لیے وہ پاکستان سے باہر جانا چاہتا ہے. تو صرف اکنامک ریزنز کو ہم بنیاد نہیں بنا سکتے. آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ جی بالکل صحیح ہے. ابھی آپ دیکھیں میرے پاس بے شمار ایسے لوگ آتے ہیں جن کے بچے باہر ہیں. اب وہ اپنے بچوں کو 1 مہینے کے لیے 2 ماہ کے لیے ملنے جانا چاہتے ہیں. اب دیکھیں یو ایس اے میں اس وقت 10 لاکھ سے زیادہ پاکستانی سیٹلڈ ہیں قانونی طور پر. اسی طرح یو کے میں اس سے بھی زیادہ بڑی تعداد ہے. ان کے یہاں پر سب کے ریلیٹیوز یہاں رہتے ہیں، اور ان میں سے کئی لوگوں کے بچے ہیں، کئیوں کی بیویاں ہیں. ابھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے وہاں پر آ کے پاکستان میں رشتے کیے اپنے بچوں کے. اب انہوں نے اپنی بہو کو یا داماد کو لیگل طور پر وہاں پر لے کے جانا ہے. اس میں کوئی ایسی اکنامک ریزن نہیں ہے، یہ جینین ریزن ہے کہ کسی بچے کی شادی یہاں پر ہوئی ہے. میں دراصل چونکہ پروگرام کے پلیٹ فارم سے ایک پازیٹیو میسج جانا چاہیے کہ پاکستان کے اندر کوئی مایوسی اور نا امیدی نہیں ہے بالکل ایسے کہ پاکستانی یہاں سے باہر چلے جائیں. میں نے اسی لیے ایک ورلڈ وائڈ پول سے ایک ڈیٹا نکالا جو یہ بتاتا ہے کہ 900 ملین پیپل، جو کہ 16% بنتے ہیں اڈلٹس کے پوری دنیا کی آبادی کو اگر سامنے رکھیں تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ سیٹل ہو جائیں اپنے ملک سے کسی اور ملک کے اندر. یعنی ان کا اپنا ملک اگر ڈیولپڈ کنٹری بھی ہے تب بھی ان کی خواہش ہے وہ کسی، اگر کینیڈا والا ہے تو وہ آسٹریلیا جا کے شفٹ ہونا چاہتا ہے، یا آسٹریلیا والا ہے تو وہ امریکہ آگے شفٹ ہونا چاہتا ہے، یو کے والا ہے تو وہ کہتا ہے میں آسٹریلیا یا امریکہ چلا جاؤں. تو لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک شفٹ ہونا چاہتے ہیں. اس میں یہ بھی ایسپیکٹ آپ ذہن میں رکھیں کہ جیسے اسٹوڈنٹ کا ہے. اب دیکھیں پاکستان میں اب بے شمار اچھے ادارے بن چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کے پاس باہر کی ڈگری ہو. وہ چاہتے ہیں یو کے کی ڈگری ہو، یو ایس اے کی ہو، آسٹریلیا کی ہو. ظاہر ہے کہ ان کی جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ ایز کمپیئر ٹو پاکستان بہت بہترین ہے. تو اس کے لیے اس میں دیکھیں جو افورڈ کر سکتا ہے اس کو حق حاصل ہے کہ وہ لیگل طور پر اس کا بچہ جائے، جا کے پڑھے، اور اگر وہ جاب کرنا چاہتا ہے باہر جاب کرے. پھر وہاں سے جو فارن ریمیٹنس آتی ہے یہ بھی دیکھیں، پاکستان کو فائدہ بھی ہے. پاکستان کو فارن ریمیٹنس سب سے زیادہ اس فیلڈ میں آتی ہے. اچھا شیخ صاحب، اب یہ بتائیے گا کہ آپ ایک کنسلٹنٹ ہیں، آپ کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے جی میں نے پاکستان سے باہر جانا ہے، میں نے کتنے بھی بھجوا دو، مجھے کہیں پہ بھی آپ بھجوا دیں. تو آپ ترجیحاً کن کن عوامل کو سامنے رکھتے ہیں؟ انٹرویو کے دوران کون کون سی چیزیں آپ نے ڈسکس کرنی ہوتی ہیں، اور پھر ان کی بنیاد پر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس آدمی کے لیے یہ ملک بیسٹ ہے، یا آپ جو ملک وہ بتا رہا ہوتا ہے اسی کے اوپر آپ کام شروع کر دیتے ہیں؟ جی یہ سوال بہت اچھا ہے. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آدمی باہر جانے کی خواہش رکھتا ہے کیا وہ اس کو افورڈ بھی کر سکتا ہے کہ نہیں. یہ کوئی بہت زیادہ سستا ترین پروسیجر نہیں ہے. اس کے لیے آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کافی اچھی ہیں اور کافی زیادہ ہیں اور کافی مہنگا بھی یہ پروسیجر ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو ہم اس کو کنٹری ٹو کنٹری ویری نہیں کرتا؟ کنٹری ٹو کنٹری ویری کرتا ہے، بالکل ایسی ہے. لیکن جیسے کہ دیکھیں مڈل ایسٹ کی پوزیشن بالکل اور ہے. وہاں پر لیبر جو ہے وہ وہاں پر اس طرح کے لوگ جاتے ہیں جنہوں نے وہاں پر مزدوری کرنی ہوتی ہے، یا کہہ لیں کہ بڑی حد ہے وہ زیادہ زیادہ سپرڈنٹ بن جائیں گے، سپروائزر بن جائیں گے، سپرڈنٹ نہیں سپروائزر. تو یہ میں جن ملکوں کو ڈیل کرتا ہوں جیسے کہ کینیڈا ہے، امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، شنجن ہے، یو کے ہے، اس میں اس طرح کی کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اس میں جس نے جانا یا تو اس نے جینین طور پر وزٹ کرنے کے لیے جانا ہے، یا پڑھنے کے لیے جانا ہے، اور یا اس کی شادی باہر ہوئی ہے تو اس کو نہیں پتہ کہ میں نے کس طرح اپنا پروسیجر جو ہے وہ مکمل کرنا ہے تاکہ میں لیگل طور پر اپنے لائف پارٹنر کے پاس جا سکوں. اور اس میں ایک مزید چیز اضافہ کر لیں، بہت سارے لوگ ہیں جو بیمار ہوتے ہیں، ان کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں ڈاکٹر کہ آپ کا علاج صرف یو کے یا یو ایس اے میں ہے، وہ افورڈ کر سکتے ہیں. اب ان کو نہیں پتہ
کہ میں نے UK یا USA میں کس طرح اپنے ویزے کا پروسیجر مکمل کرنا ہے اور وہاں جا کر اپنا بیماری کا علاج کرانا ہے. اس کے لیے جو لیگل کنسلٹنٹ ہیں وہ سب سے بہترین وہی گائیڈ کرتے ہیں. وہ اس کو منیمائز، اس کے ریفیوزل کو منیمائز کر دیتے ہیں، اس کے سکسیس ریٹ کو، کامیاب ویزے کو جو ہے وہ حاصل کرنے کو، وہ کامیاب بنانے کو ہر ممکن وہ کوشش کرتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے. اچھا شیخ صاحب، پاکستانیوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زیادہ تر اگر سیٹلمنٹ کے لیے ہی جانا ہے تو کن ممالک میں جانا چاہیے؟ وہاں کون سے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ مواقع بہت زیادہ ہیں، اپرچونٹیز بہت ہیں؟ اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. تو آج ہم شاہد ریاض شیخ صاحب سے بات کر رہے ہیں اور پاکستان کے تقریباً جو میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹا رکھا کہ 37% آف پاکستانیز جو ہیں وہ چاہتے ہیں، یہ ڈیٹا آفیشیل ڈیٹا ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کا، وہ چاہتے ہیں پاکستان سے باہر جا کے شفٹ ہونا. تو پاکستان سے باہر جا کے شفٹ ہونا اس وقت پاکستانیوں کا ایک عام مسئلہ بن چکا ہے اور ان کی خواہش بھی ہے. تو آج ہم ان کی گائیڈنس کے لیے یہ پروگرام بیسیکلی کر رہے ہیں. تو کن ممالک میں پاکستانیوں کو جانا چاہیے، کون سے ایسے ممالک ہیں جہاں اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے شاہد ریاض شیخ صاحب سے. ایک بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پورا سچ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد ریاض شیخ صاحب. شاہد صاحب، پاکستانیوں کے لیے کون سے ممالک میں اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانیوں کو کہاں جانا چاہیے؟ دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہر ملک کے نا اپنے اپنے کرائیٹیریاز ہیں. جیسے پرتگال میں چل جائیں تو وہاں پر انہوں نے انویسٹمنٹ بیس جو ہے اپارچونیٹیز دی ہوئی ہیں. آپ اس میں انویسٹ کریں گے، بزنس پلان دیں گے اور اس کے بعد اگر ان کو یہ ایکسیپٹ ہو جاتا ہے تو آپ کا اور آپ کی فیملی کا ویزا لگ جاتا ہے. اس طرح UK میں ہے، وہاں پر 2 لاکھ پاؤنڈ آپ انویسٹ کرتے ہیں، لیگل طور پر پاؤنڈ وہاں بھیجے، اس کے بعد ایک بزنس پلان دیا، اگر ان کو پسند آیا تو آپ کو اور آپ کے 17 سال کے جتنے بچے ان کا ویزا لگ گیا. شیخ صاحب، جو پاکستانی یہاں پر کروڑوں روپیہ افورڈ کر سکتا ہے، رکھ سکتا ہے، وہ پاکستان سے باہر بزنس شفٹ کر سکتا ہے، اس کو کیا ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ پاکستان سے باہر جا کے اتنی بڑی انویسٹمنٹ لے کے جائے، پھر وہاں پر بزنس شروع کرے؟ فیلئر کا بھی تو خطرہ ہوتا ہے نا. تو کیا یہ رسک پاکستان کا بزنس مین لے رہا ہے؟ دیکھیں ایسے ہے کہ اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں. جو تو یہاں پر بہت ہی ویل سیٹل ہیں، وہ تو کبھی پاکستان سے جانا نہیں چاہتے، ان کے لیے پاکستان جنت ہے. وہ کبھی نہیں چاہیں گے، وہ صرف جائیں گے باہر، وزٹ کیا تھوڑا سا 8-10 دن کا اور واپس پاکستان میں آ گئے. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی یہاں پر انڈسٹری نہیں چل رہی، جن کو مسائل کا سامنا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں جو ٹورزم پرپز کے لیے دنیا کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں بیسیکلی. نہیں، میں ان کی بات اور وہ پاکستان سے باہر جاتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں. ٹورزم والے بالکل سیپریٹ ہیں اور وہ صرف ٹورزم کے لیے جاتے ہیں اور ٹائملی واپس آ جاتے ہیں. اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو وہاں بزنس اپنا کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں بزنس پلان دینا ہوتا ہے. پہلے جس ملک میں بھی آپ جانا چاہتے ہیں اس کو آپ اپنا بزنس پلان دیں گے کہ جناب میں اس کیٹیگری میں اس چیز کا بزنس جہاں کرنا چاہتا ہوں، اتنے لوگوں کو نوکریاں دوں گا، اتنا ٹیکس پے کروں گا، اور اگر وہ پلان اس ملک کو ایکسیپٹ ہو تو ویزا مل جاتا ہے. اور اس کے بعد نہ صرف ویزا ملتا ہے بلکہ وہ آپ کو لائسنس دے دیتے ہیں، انڈسٹری لگائیں اور جو وہ کام کرنا چاہتے ہیں دیں، وہاں پر نوکریاں دیں، پیسہ وہاں لیگل طور پر لے کے جائیں. تو یہ ہر ملک کے اپنے اپنے کیٹیگریز ہیں. جیسے کینیڈا کی بیچ مارک کیٹیگریز ہیں، وہاں پر آپ جو ہے وہ ایکسپریس انٹری بھی ہے، اس کے علاوہ انویسٹمنٹ بیس ویزا بھی ہے جس میں آپ 5 سال کے لیے پیسے ان کو دیتے ہیں. 5 سال وہ آپ کے پیسے رقم استعمال کریں گے اور 5 سال بعد آپ کو PR دے دیں گے. کینیڈا کی یہ سب سے مشہور یہ جو کیٹیگری ہے اس کو بولتے ہیں انویسٹمنٹ بیس کیٹیگری. پاکستانی کتنے روپیز میں یہ اپرچونٹی ان کے 15 صوبے ہیں اور 15 کے 15 کی جو ریکوائرمنٹ ہے ڈیفرنٹ ہے، لیکن یہ بیسیکلی 2 لاکھ سے 14 لاکھ ڈالر تک کینیڈین ڈالر تک جاتی ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ویزے کے لیے زیادہ تر لوگ اگر آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کن ٹیکنیکس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ان کا ویزا کنفرم کروا کے دیتے ہیں؟ سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ بندہ جو ہے بہت اچھا ٹیکس پے کرتا ہو. ٹھیک ہے. فائلر نہ ہو. یہ خالی فائلر ہونا کوئی امپورٹنس نہیں ہے. فائلر تو لازمی ہے، فائلر ہونا تو بہت ضروری ہے نا، لیکن ٹیکس بھی یہ گورنمنٹ کو بہت اچھا دیتا ہو، یہ بہت ضروری ہے. جتنا اچھا ٹیکس ہوگا. یہ کون سے ممالک؟ یورپ دیکھتا ہے اس بات کو، کینیڈا دیکھتا ہے، آسٹریلیا دیکھتا ہے، سارے ملک. ٹورزم میں تو ہر ملک دیکھتا ہے. انکم ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ سب سے پہلا جو ہے وہ آپ کا یہ سمجھ لیں اسٹیپ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ خالی انکم ٹیکس ریٹرن یہ نہیں ہے کہ آپ نے تھوڑا سا ٹیکس پے کیا تو آپ کی انکم ٹیکس ریٹرن بن گئی یا آپ کی نیل کی ریٹرن جمع کرا دی. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. نہیں، پیچھے کا ریکارڈ کی کوئی مسئلہ نہیں ہے. کرنٹ بھی ہو، اچھی ہو، ریزنیبل ہو، آپ پتہ لگے کہ آپ کھاتے پیتے ہیں. دوسرے نمبر پر آپ کی ٹریول ہسٹری، کہ آپ نے پہلے اسے کہاں پہلے ٹریول کیا ہے. یہ بہت بڑی مین فیکٹر ہے کہ آپ کی ٹریول ہسٹری اچھی ہو. آپ نے اگر دبئی کا ویزا لینا ہے یا آپ نے دبئی کے ویزے ٹریول ہسٹری کی ضرورت نہیں ہے. کینیڈا ٹریول ہسٹری کے لیے امریکہ کی ضرورت ہے. امریکہ کو دیکھے گا ٹریول ہسٹری، کینیڈا دیکھے گا، آسٹریلیا دیکھے گا، شینجن دیکھے گا، UK دیکھے گا، جاپان دیکھے گا، کوریا دیکھے گا. یہ ملک آپ کی
पिछले ट्रैवल देखेंगे कि आपने पहले कौन कौन से मुल्क में इंटरनेशनल ट्रैवल आपने किया है कि जी, नहीं कौन किया? से किए उससे और तो कितनी नहीं- देर में आप वापस आए, ये भी शेख देखिए। साहब ये तो नहीं मैटर करता कि कौन से मुल्क में ट्रैवल किया है, मुल्क भी मैटर करता है? यकीनन करता है। देखिए दुनिया में 3 तरह की रेटिंग है। ए रेटिंग कंट्रीज़ जिसमें आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ है, बी रेटिंग जिसमें दरमियाने हैं जो भी फर्स्ट वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, और सी रेटिंग जिसमें हम जैसे मुल्क हैं। ठीक है, आपने First rating आपने countries- किसी का अमेरिका का वीज़ा लगवाना है, हाँ जी, तो अगर आपने कोई फर्स्ट रेटिंग कंट्री का विजिट किया, जैसे आप इंग्लैंड गए हुए हैं पहले 3 साल के अरसे में या 5 साल के अरसे में, ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, अमेरिका इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका पर्पस देखेगा। अगर उसको लगेगा कि ये पर्पस ठीक है, जेन्युइन है, तो आपको वीज़ा ज़रूर अलाउ होगा। नहीं ये कंट्रीज तो जाहिर है लोग नहीं इनमें विजिट करते, लेकिन अगर इसके अलावा कोई ममालिक में विजिट किया हुआ है तो फिर चांसेस होते हैं कि देखिए, हिस्ट्री travel मौजूद है लेकिन चांसेस डिपेंड करता है कि आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है। आपने वहाँ किस मकसद के लिए जाना है। कहीं आपने कोई सेमिनार अटेंड करना है, आपने सिर्फ घूमने फिरने के लिए जाना है, आपने सिर्फ वहाँ पर जाके कोई किसी रिलेटिव को मिलना है। हर एप्लीकेंट का जो पर्पस है वो उस पर डिपेंड करता है कि उसका पर्पस ऑफ विजिट कितना जेन्युइन है। जितना ज़्यादा वो जेन्युइन होगा और हकीकत के करीब होगा, उतना उसके चांसेस ज़्यादा होंगे। अच्छा शेख साहब ये बताइएगा और इसमें एक और फैक्टर भी है, वो है सेविंग, कि आपके पास सेविंग कितनी है। ये भी बहुत अहम फैक्टर है। ये बेसिकली अगर आपके पास सेविंग ही नहीं है तो आपको क्या शो करेंगे। किसी आदमी के पास बैंक स्टेटमेंट में पैसे ही नहीं है तो किस मुल्क ने वीज़ा देना, किसी ने भी नहीं देना। यानी विजिट वीज़ा उसी सूरत में मिलेगा जब जब आपका आप reasonable- अपने मुल्क के अंदर वेल सेटल्ड है, हाँ जी, आपके अकाउंट में टैक्स अच्छे देते पैसे हैं। आपके अकाउंट में अच्छे पैसे हैं, हाँ जी। तो फिर आपको खाली टैक्स नहीं देते, अच्छा टैक्स देते हैं, अच्छा टैक्स देते हैं। ठीक हो गया जी, तो उस सूरत में आपको किसी भी मुल्क का विजिट वीज़ा मिल सकता है जी, और रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम हो बहुत जाते कम हैं। होंगे। जी जी आपकी जो एक्सपर्टीज है, जी। आप किन बुनियादों, इन्हीं 3-4 बुनियादों की पर ही आप सबसे किसी पहले client जब को हायर जी, करते जी, हैं? जी, जब हमारे पास कोई एप्लीकेंट आता है तो वो हम उसका देखते हैं, उसका इनकम टैक्स अच्छा नहीं होता। सबसे पहले हम उसकी इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज करते हैं, करवाते हैं। उन्हें कहते हैं कि भाईजान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स दें ताकि पता लगे कि आप खाते पीते हैं। आप तो टैक्स ही पे नहीं कर रहे हैं, तो ये तो आपको फ़ौरन दूसरा मुल्क पे समझ जाएगा कि ये तो यहाँ से परेशान है और अच्छा, बाहर यहाँ जाना से चाहते टैक्स हैं। पे करने से मुराद आप बताइएगा। एक तो हर पाकिस्तानी टैक्स पे करता है ना, जी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट की सूरत में। जी 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 आप किस टैक्स की बात कर रहे हैं? एक टैक्स है कि हमने प्रॉपर्टी खरीदी, उसके अगेंस्ट हमने टैक्स पे किया गवर्नमेंट को, एफबीआर की उसके साथ रसीदें जो हैं वो आप लगी होती हैं, अटैच होती हैं, जी। तो वो आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर भी मेंशन होता है। तो आप पर्टिकुलरली किस टैक्स की बात कर रहे हैं? जो इनकम के अगेंस्ट टैक्स है सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं आप? देखिए, ये जो आपने टैक्स एडवांस पे किया होता है ना, वो सारी एडजस्टमेंटें आपकी क्लेम हो जाती हैं। जब आप 1 साल के बाद जब आपकी टैक्स रिटर्न ड्यू होती है तो उसमें आपने जो एडवांस टैक्स किए होते हैं, चाहे कोई प्रॉपर्टी के अगेंस्ट किए हैं, चाहे आपने कोई जैसे ये मोबाइल आप यूज़ करते हैं तो आपको पता है आप 1 महीने का पैकेज कराते हैं तो उसमें भी टैक्स आपका कट जाता है। ये सारे एडवांस टैक्स जो एडजस्टमेंट की सूरत में आपके वहाँ पर क्लेम भी हो जाते हैं, शो भी हो जाते हैं, और वहाँ पर उसमें आप इसका फ़ायदा भी ले लेते हैं। ठीक है। तो प्रॉपरली मैं इस एक किसी टैक्स कैटेगरी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो आपका इतना अच्छा हो कि कोई भी जब आप किसी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करें और जब आप एम्बेसी को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भेजें तो उनको लगे कि ये बंदा जेन्युइन है, ठीक है, अपने मुल्क में वेल सेटल्ड है, खाता पीता और वापस आएगा टाइमली। बिल्कुल ठीक हो गया। आपके पास रिजेक्शन वाले केस आए हैं, आपने उनको भी बेशुमार करने के बाद आपने उनकी पॉजिटिवली आपने उनके वीज़े लगवाए हैं? उनके वीज़े लगे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लीगल तौर पर लगे हैं। और सबसे बड़ी बात यह देखें, जो आप एक इस चीज़ को भी ज़हन में रखें कि जब पाकिस्तानी को बाहर जाता है, चाहे वो उसके लिए जाए कारोबार के लिए या चाहे सेटलमेंट के लिए जाए, तो रेमिटेंस भी आती है मुल्क को बेशुमार रेमिटेंस भी आती है। बल्कि मेरे अंदाजे के मुताबिक इस वक्त तो हमारी, आपको पता ही है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो हमारी इतनी है। पिछले महीने की जो रेमिटेंस है वो तकरीबन $3.5 अरब के करीब है। जी जी, और इंशाल्लाह और बढ़ेगी, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग इस साल, आपने खुद फरमाया कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, अल्लाह करे वो अपनी सेटलमेंट भी हो जाए। आप इसको पॉजिटिव साइन देखते हैं कि रेमिटेंस आ रही है तो ठीक है, पाकिस्तान नहीं, ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है, पॉजिटिव साइन नहीं भी तो है ना। नहीं, ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है, नुकसान भी बहुत हो रहा है, बाहर जा रहे हैं। जी जी जी, अगर वो यही उनकी खिदमात, जैसे डॉक्टर बहुत ज़्यादा चले गए हैं, बड़े बड़े लाइक स्टूडेंट बाहर चले गए हैं, अगर वो यही हमारे मुख्तलिफ शोबों में खिदमात अपनी देते तो आज पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। शेख साहब, आजकल पाकिस्तान के अंदर एजेंट्स का कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा है। जी जी, आप कंसल्टेंट हैं, एजेंट और कंसल्टेंट का डिफरेंस क्या है? जरा इसके ऊपर भी रोशनी डालिएगा। मेरे नॉलेज में तो है, लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल है। एजेंट जो है ना, पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान काम है। एजेंट वो है जिसका कोई दफ्तर नहीं होता। उसके बाद दूसरे नंबर पर वो ये लोगों को कहता है जी आप पहुंच जाएंगे
اور جناب پھر آپ پیسے دیے. اور تیسری جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہمیشہ انلیگل ویز بتاتا ہے. کنسلٹنٹ آپ کو کبھی انلیگل ویز نہیں بتائے گا. وہ آپ کے ڈاکومنٹ کے اوپر آپ کو توجہ دلائے گا کہ اپنے ڈاکومنٹ کو مضبوط کریں, اپنی ٹریول ہسٹری بنائیں, اپنی بینک اسٹیٹمنٹ کو ٹھیک کریں, اپنا انکم ٹیکس جو ہے وہ صحیح اور اچھا. لاء لے کے جی 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 یہی سب سے بڑا ڈفرینس ہے. ایجنٹ جو ہے وہ آپ سے کوئی ڈاکومنٹ نہیں مانگے گا. وہ کہے گا اپنا پاسپورٹ دیں اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ پہنچ جائے تب پیسے دیے گا. جب یہ ڈن بیس کیا ہوتا ہے؟ یہی ہے ہمارے پاکستان میں جتنے بھی آپ کو پتہ ہے یہ. اور ایجنٹ جو ہے وہ وہاں ان علاقوں میں کامیاب ہیں جہاں پر جیسے دیہات وغیرہ ہیں, جہاں پر لوگوں کی رسائی نہیں ہوتی ہے, اچھے کنسلٹنٹ تک لوگوں کی رسائی نہیں ہوتی ہے رسائی. وہاں پر وہ مجبور ہوتے ہیں, ان کو سمجھ بھی نہیں ہوتی ہے اور ان کو ایجوکیشن بھی نہیں ہوتی ہے اور وہ میڈیا سے بھی دور ہوتے ہیں اور سب سے بڑھ کر اخبار بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں اب اتنی ایجنسیاں ہیں, ایف آئی اے, ہر چیز کو وہ چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں ایجنٹ سے بچنا چاہیے. میں ایف آئی اے کی ایک رپورٹ بتاؤں جی جی جس کے مطابق پاکستان کے اندر صرف پاکستان کے اندر 2,73,331 افراد کو ڈپورٹ کیا گیا باہر سے پاکستان. جی 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 اچھا, صرف 2023 کے اندر یہ جو پچھلا سال گزرا ہے اس میں 4,065 افراد سمندر کے راستے سے یہ یورپ میں گئے ہیں. یہ کس کے اکارڈنگلی میں بتا رہا ہوں؟ اکارڈنگ ٹو ڈسپلیسمنٹ ٹریکنگ میٹرکس کی یہ رپورٹ ہے جس کے تحت 2023 میں 4,065 افراد جو ہیں وہ سمندر کے راستے یعنی انلیگل ویز سے جو ہے وہ باہر گئے ہیں. تو وہ ایجنٹ کے ذریعے ہی یہ تمام کاروائی ہو رہی ہوتی ہے. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں اب ہمارے لوگ جو ہے وہ ان کو اتنی ابھی نالج نہیں ہے, اتنی ایجوکیشن نہیں ہے, اتنی سمجھ نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ ہمارے اداروں کی بھی غفلت ہے کہ جو ایسے لوگوں کو پنپنے کا موقع دیتے ہیں. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے فراڈ جو ہے یہ بہت زیادہ ہے اور کم از کم ہم لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ فراڈ کیوں اتنا ہے. اس لیے اتنا ہے کہ ہم لوگ خود جو ہے ہمارے جو لوگ ہیں جن کو اتنی نالج نہیں ہے, اتنی سمجھ نہیں ہے, وہ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایسے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں, کیس دے رہے ہوتے ہیں. بلکہ میں حیران ہوتا ہوں کہ میرے پاس کچھ لوگوں نے مجھے اپنی سٹوریز بتائی کہ وہ کئی ایسے لوگوں سے ملے ہیں لاہور میں ایون کہ میں تو باہر کی بات کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی ڈاکومنٹ نہ دیں, صرف پاسپورٹ دیں. اور یہ حالانکہ آپ قانونی طور پر کسی کا پاسپورٹ نہیں رکھ سکتے. آپ کے پاس کیا جواز ہے کہ آپ کسی کا پاسپورٹ رکھیں؟ بالکل ٹھیک. میں تو کسی کا پاسپورٹ بھی نہیں لیتا. میں کہتا ہوں اپنے پاس ہی رکھیں. ہم آپ کے ڈاکومنٹ کے پاس محنت کریں گے, آپ خود اپنی طریقے سے جمع کرائیں, اپوائنٹمنٹ لیں اور متعلقہ ایمبیسی میں جا کر اپنے ڈاکومنٹ جمع کرائیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ اپنا لیگل طور پر ویزا لیں. اچھا سر, میں آپ سے ایک بریک پہ جانا چاہتا ہوں, بریک سے واپس آتا ہوں. تو پھر آپ نے بتانا ہے یہ ہے کہ کیا آپ کنسلٹنٹ جو ہیں یا کوئی ایجنٹ جو پاکستان کے اندر ایک عام کانسیپٹ ہے کہ جی ایمبیسی سے بھی ہم ٹائم ریوائز کروا دیں گے, ٹائم جلدی لے دیں گے آپ کو, کیا عام ایجنٹ کی رسائی ایمبیسی تک ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس کے اوپر آپ نے بات کرنی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے ناظرین. جی ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پورا سچ اور آج میرے ساتھ پروگرام کے اندر موجود ہیں شاہد ریاض شیخ صاحب. شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا ایجنٹس کی رسائی ہوتی ہے ایمبیسیز تک اور کیا وہ شیڈول اپوائنٹمنٹ کو ری شیڈول کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بات تو بالکل غلط ہے کہ ایجنٹس کی رسائی یا کنسلٹنٹ کی رسائی ایمبیسی تک نہیں ہوتی. ہر ایمبیسی نے ایسے انتظامات کیے ہوئے ہیں کہ ان کا جو ویزا سیکشن ہے اس کا رابطہ باہر کے لوگوں سے ممکن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اپوائنٹمنٹ کا تعلق ہے, ہر ملک کا ایک طریقہ کار ہے, ایک کرائٹیریا اپوائنٹمنٹ لینے کا. اس میں پہلے آن لائن ان کے پورٹل پر جا کر اپلیکینٹ اپنا کو رجسٹر کرتا ہے, اس کے بعد وہ اپنے جو معلومات درکار ہوتی ہیں اس پورٹل پر وہ اس کو فیڈ کرتا ہے اور پھر وہ اپوائنٹمنٹ کے پروسیس تک پہنچتا ہے. لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ کچھ ممالک نے اتنا مشکل وہ پروسیس کیا ہوا ہے کہ عام آدمی جو ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ وہ کس طرح ایکسپرٹ اوپینین لے گا تو وہ کر سکتا ہے, ادروائز نہیں کر سکتا. جو بعض کا تو ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی ہے, ہمیں بھی کچھ ایسے لوگوں سے جو ہے ان کی وہ لینی پڑتی ہے مدد جو اس کو سمجھتے ہوتے ہیں, تو وہ بڑے بڑے فیس چارج کرتے ہیں وہ اس چیز کی. تو باقی یہ ہے کہ اس وقت تو ایک ایسا جو ہے وہ مارکیٹ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو نہ ویزا کنسلٹنٹ ہیں نہ اپلیکنٹ ہیں, وہ صرف اپوائنٹمنٹ والے ہیں. ان کو وہ کہتے ہی ہیں, انہوں نے آفس ہی یہی بنائے ہوئے ہیں کہ ہم صرف اپوائنٹمنٹ ملے ہیں. وہ ہمیں اپوائنٹمنٹ لینے میں مدد کریں گے, لیکن وہ مدد کوئی ایمبیسی سے رابطہ کر کے نہیں کریں گے. وہ آپ ہی کے بیہاف پر آپ کو پہلے پورٹل کے اوپر رجسٹر کریں گے, اس کے بعد وہ کوشش کریں گے کہ جب یہ اپوائنٹمنٹ شیفل ہوتی ہے اس میں سے وہ کوئی اپوائنٹمنٹ پکڑیں اور وہ اس کے اوپر وہ آپ کو اپوائنٹمنٹ لے کے دیں. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ چونکہ آپ کی ایکسپرٹیز اسٹوڈنٹ ویزا کے اندر بھی ہیں, تو اسٹوڈنٹس بھی ایک بہت بڑی تعداد میں پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں اور پاکستان سے باہر جا کے پڑھنا چاہتے ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں اسٹوڈنٹ بہت زیادہ بڑی تعداد کے اندر. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ تعلیم کا معیار, ظاہر ہے یہ تو طے شدہ ہے کہ پاکستان سے بہتر ہی ہے دنیا کے اندر, تو تعلیم کے معیار کے اعتبار سے پاکستانی طلباء کو کہاں جانا چاہیے
کیا یہی 5 ممالک ہیں، کینیڈا، امریکہ، UK، آسٹریلیا، فرانس، جرمنی، جاپان، ان 5 7 10 ممالک کے اندر ہی پریورٹائز کرنا چاہیے، یا چائنا بھی ہے، اس کے علاوہ ازبکستان ہے، تاجکستان ہے؟ یہاں پر سنا ہے کہ MBBS بہت اچھا ہوتا ہے، اس کے اوپر ذرا اپنی روشنی ڈالیے گا۔ جی، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈاکٹر کے لیے جیسے لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، پاکستان میں جو ادارے ہیں وہ بہت بہترین ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب ایک بندہ ڈاکٹر بن جاتا ہے تو اس کے بعد وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں پاکستان میں کام کروں گا تو میری منتھلی انکم کیا ہوگی، اور اگر میں یہی کام کسی فارن کنٹری میں جا کر کروں گا تو میری ارننگ کیا ہوگی۔ یہاں پر سب سے بڑا ڈفرینس آتا ہے، جب 300 گنا ڈفرینس ہوگا تو یہاں پر کیا ہوگا؟ یہاں پر برین ڈرین ہی ہوگا۔ ہر لائق ڈاکٹر، ہر لائق انجینئر اور ہر لائق بچہ کسی فیلڈ کا بھی ہو، چاہے کامرس کا ہو، وہ تو کہے گا جی میں USA میں جا کے یہی جو ہے اپنی۔ اچھا، ایک ہے کہ جو یہاں سے پڑھ چکے بچے، ایک ہے جو باہر جا کے پڑھنا چاہتے ہیں، جی جی جی، ان کے لیے میرا سوال ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کن ممالک کو ترجیح دینی چاہیے؟ دیکھیں جہاں پر وہ ان کی رسائی آسان ہو، دیکھیں اب آسٹریلیا کی تعلیم بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہے، بہت ہی مہنگی ہو چکی ہے۔ اب ایک عام آدمی تو اپنے بچے کو آسٹریلیا میں پڑھانے کا تصور ہی نہیں کر سکتا، اس کے لیے جیسے آپ نے بھی نام لیا ازبکستان ہے، چائنا ہے، یہ قدریں ان کی جو ہے کاسٹ کم ہے، اور قدریں نہیں کافی زیادہ کم ہے، اور معیار بھی بہتر ہے تعلیم، معیار بھی ٹھیک ہے، مجھے ان کے متعلق اتنی معلومات نہیں ہے، لیکن چونکہ میں ڈیل کرتا ہوں آسٹریلیا کو یا کینیڈا کو یا USA کو یا UK کو یا شینجن کو۔ ابھی پچھلے دنوں جو اطلاعات آ رہی تھی کہ آسٹریلیا نے اسٹوڈنٹ ویزا میں ریجیکشن بہت بڑھا دی ہے، کیا یہ بات درست تھی؟ جی ایسا ہی ہے، جب ان کا دیکھیں نا ان کے پاس ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، مثال طور پر ان کے پاس ایک وہ لمٹ ہوتی ہے، لمٹ، پھر انہوں نے اتنا اسٹوڈنٹ بنانا ہے، جی جب وہ لمٹ کراس ہو جاتی ہے تو وہ ریجیکشن نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، اور کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ آپ کی ریکوائرمنٹس مکمل ہیں، آپ نے کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی آپ نے اپلائی کرنے کے اندر، اس کے باوجود ریجیکشن ہو گئی ہے، تو یہ کنسلٹنٹ کی نااہلی نہیں ہے بلکہ یہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ اپنی پالیسی کے تحت ان کو ریجیکٹ کیا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر سال کا آخر آ رہا ہے، ہر ملک نے ایک لمٹ رکھی ہوتی ہے کہ ہم نے اس سال اتنا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے ملک میں فورن سے منگوانا ہے۔ سپوز آسٹریلیا کی بات کر لیتے ہیں، ابھی ان کی لمٹ پوری ہوئی تھی اگست میں یا ستمبر میں، آگے آ گیا جی نومبر دسمبر، اس کے بعد وہ کیا کریں گے؟ پھر ریجیکشن ہی آنی ہوگی۔ پھر آپ کے پاس جو کنسلٹنٹ ہیں، آپ کے پاس جو بچے آتے ہیں، ان کو پھر آپ نیا راستہ کیا دکھاتے ہیں؟ وہ پھر اگلے سال کے لیے کرتے ہیں، ہم اگلے سیشن کے لیے کرتے ہیں، ہم کو پہلے بتاتے ہیں جو اگلا سیشن جو ہے، کیونکہ سیشن چل رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سیشن تو گزر گیا، اب اس سے اگلا سیشن ہم دیکھیں گے نا۔ اچھا، تو اس میں پھر ان کے پاس کیپیسٹی ہوتی ہے کہ اس سیشن میں اتنے اسٹوڈنٹ انہوں نے لینے ہیں، چاہے انڈیا سے لیں، چاہے چائنا سے لیں، چاہے پاکستان سے لیں، ان کو پتہ ہے کہ فارن اسٹوڈنٹ ہم نے اتنا لینا ہے۔ اور اسٹوڈنٹ کی سلیکشن کے اندر سنا ہے کہ UK نے اپنی پالیسیز جو ہیں وہ ریوائز کر دی ہیں اور بہت سٹرکٹ کر دیا اب معاملہ، پہلے تو فیملی کو بھی ساتھ لے جایا جا سکتا تھا، اب فیملی پہ بھی پابندی لگا دی ہے، اس کے اوپر بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں جب ان کے ممالک میں ان کی سوچ سے اور ان کی اپروچ سے زیادہ لوگ اپنی فیملی لے جاتے ہیں تو پھر وہ ایسے ہی کرتے ہیں، پھر وہ کوئی نہ کوئی ایسی پابندی لگا دیتے ہیں کہ اب لوگ کم سے کم فیملی یہاں لے کے آئیں، کیونکہ ان کا وہ پورا ہو چکا ہوتا ہے، جتنا ان کی کیپیسٹی ہوتی ہے فل ہو چکی ہوتی ہے، تو اس کے بعد پھر وہ یہی ہوتا ہے۔ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ UK نے اب آپ بہت اسٹینڈرڈ اوپر اونچے کر دیے ہیں، اگر آپ نے فیملی UK لے کے جانی ہے تو اسٹینڈرڈ نارمل نہیں ہے، بہت اونچے چلے گا، بہت مشکل کر دیا، بہت مشکل کر دیا۔ ایک عام پاکستانی جو اتنے وسائل بھی نہیں رکھتا اور اس کی کسی اور ملک کے اندر وزٹ بھی نہیں ہے، لیکن وہ پاکستان کے حالات سے پریشان ہے اور وہ باہر جانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے آپ کیا ٹیکنیکس اڈاپٹ کرتے ہیں کہ وہ عام پاکستانی جو غریب آدمی ہے وہ بھی باہر چلا جائے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ میں نے پہلے ہی آپ کو یہ یا وہ آپ کا کلائنٹ ہی نہیں ہے؟ نہیں، وہ کلائنٹ نہیں ہے، ہم اس کو مشورہ ضرور دیتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ کہیں وہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لے جس سے وہ اپنی جمع پونجی سے محروم ہو جائے، سوچ کے سمجھ کے اس کام کو شروع کرنا چاہیے۔ یہ عام پاکستانی پھر ڈنکی کی طرف جاتا ہے، ہیومن سمگلنگ کی طرف جاتا ہے، اسی لیے وہ جاتے ہیں نا، جب وہ دیکھتے ہیں کہ جو لیگل کنسلٹنٹ ہے جب ان کی طرف سے ان کی بات نہیں بن رہی ہوتی ہے تو پھر وہ دوسرے انلیگل ویز استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ خواہش تو آپ کو پتہ ہے ہر بندے کے اندر ہوتی ہے، خواہش تو نہیں مر سکتی، نہ آپ اس کو دبا سکتے ہیں۔ ابھی جیسے ریسنٹلی 250 سے زائد افراد جو ہیں وہ ایک ہی کشتی پہ سوار تھے، اور یہ بہت زیادہ واقعات ہو رہے ہیں اور یہ کوئی تسلسل سے ہو رہے ہیں، اور بہت دکھ بھی ہوتا ہے، بہت افسوس بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں جن کا اپنا جاتا ہے ان پہ کیا بیتتی ہے، نہ آپ کو نہ مجھے، یہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس میں آپ یہ ان کو جو ایک عام آدمی ہے وہ اس کے لیے ایک راستہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ گلف میں چلا جائے، گلف میں سال 2 سال گزارے، پھر وہاں سے اپنی پوزیشن بہتر کرے اور پھر وہاں سے آگے ٹریول کر جائے، یہ ممکن ہے؟ نہیں، آپ کو اپنے جو ہوم کنٹری ہے وہاں سے ویزا اپلائی کرنا ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ پہلے گلف جائیں وہاں پر جا کے. ہاں اگر آپ کو پاس گلف کا کوئی نیشنلٹی مل جائے، جیسے وہ ملتی نہیں ہے، یا وہاں پر آپ کو کوئی لیگل سٹیٹس مل جائے، پھر ممکن ہو سکتا ہے، لیکن یہ بہت لمبے ٹائم کے بعد ہوتا ہے. یعنی جو ورک ویزا پہ کسی گلف کنٹری کے اندر گیا ہے وہ اس کے پاس اگر 3 سال کا ورک ویزا ہے تو وہ 2 سال کے بعد کسی اور یورپ کے لیے مثال کے طور پہ یا وزٹ کے کینیڈا لیے اپلائی کر سکتا ہے. صرف وزٹ کے لیے کر صرف سکتا وزٹ کے لیے اپلائی، وہ بھی ہے، ورک ویزا کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا. نہیں، وہ بھی وہ لو نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اپنے ہوم کنٹری جائیں، پاکستان واپس جائیں، وہاں سے اپلائی کریں. اور ورک ویزے کا جو پاکستان کے اندر فراڈ ہو رہا ہے سر، ورک ویزے کو لے کر کے لوگوں سے لاکھوں روپے وصول کیے جا رہے ہیں، اس فراڈ کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا پاکستانیوں کو ورک ویزا آسانی سے دستیاب ہے یورپ کے اندر، یو کے کے اندر، یا واقعی یہ سچ ہے کہ لوگ فراڈ کر رہے ہیں، یہاں پہ کوئی ورک ویزا اویلیبل نہیں ہے، لوگوں کو جھوٹے جو ہیں وہ جھانسے دیے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے؟ دیکھیں یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، بہت زیادہ فراڈ بھی ہو رہا ہے. لیکن جو اپلیکینٹ ہے ان کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ جو بھی ورک ویزا آفر کر رہا ہے وہ کہاں سے، کس ملک کا کر رہا ہے. آج کل ویب سائٹ کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، کوئی مشکل نہیں ہے ویریفیکیشن کرنی ہے. 24 گھنٹے میں ویریفیکیشن آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. جس چیز کا وہ آپ کو آفر دے رہا ہے یا پیشکش کر رہا ہے یا پریزنٹیشن دے رہا ہے، آپ اس ایڈریس لے کے اس کی جو باڈی ہے، جو اس کو ایڈمن جو اس کا ہے، وہاں سے آپ ان کو ای میل کریں، نہیں تو بائی انٹرنیشنل کال آپ وہاں سے معلومات لے سکتے ہیں کہ یہ آپ کی یہ کیٹیگری ہے، کیا یہ ورک ویزا جو ہے وہ ٹھیک ہے. اور دوسری چیز جو ہے سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو لوگ یہ آفر کریں، پہلے تو آپ ان کے پاس پوچھیں گے، ان کے پاس جا کے پوچھیں کہ ان کو اس چیز کا اتھارائزیشن ہے، ان کے پاس اس چیز کا سرٹیفکیٹ ہے کہ نہیں ہے. آپ اس میں ہمیں بتائیں گے، ہمارے ناظرین کے لیے رہنمائی فرمائیں باہر کے ادارے ہیں کہ کیا باہر کے اداروں سے ایفیلیشن ہوتی ہے پاکستانی ایجنٹس کی؟ جی وہ ان کو سرٹیفکیٹ دیتی ہے. میرے اپنے دفتر میں بے شمار سرٹیفکیٹ لگے ہوئے ہیں، مجھے اتھورائز کیا ہوا ہے بے شمار لوگوں نے، بے شمار اداروں نے. سوری. تو اس طرح بہت سارے یہاں پر لیگل کنسلٹنٹ ہیں، ان کے پاس یونیورسٹیوں کی جو ہے وہ ریپریزنٹیشن سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ نمائندے ہیں. اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر اس فرم کا نام لکھا ہوتا ہے کہ یہ پاکستان میں ہمارا یہ جو فرم ہے یہ ہماری اتھورائز فرم ہے. تو پھر آپ فراڈ سے بچ سکتے ہیں. اس میں ورک ویزے کے لیے بھی اتھورائزیشن ہوتی ہے؟ بالکل ایسے ہوتا ہے، اس میں بھی ایسے ہوتا ہے. اس میں انہوں نے باقاعدہ دیا ہوتا ہے کہ جی پاکستان میں یہ ہمارا برانچ آفس ہے، یہاں پر جو ہے آپ رجوع کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں تھوڑی سی ریسرچ کرنے والی. تو آپ پہلے ریسرچ کریں. اپلیکینٹ کے لیے میرا یہ مشورہ ہے کہ پہلے ریسرچ کریں، تب جا کے کوئی اپنا جو ہے مائنڈ میک کریں کہ ہم نے ان کو کیس دینا ہے کہ نہیں دینا. اور جو لوگ یہاں پر ظاہر ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی ان کو پرمیشن ہوگی، ان کا لائسنس ہوگا، ظاہر ہے بالکل، یہ بالکل بہت ضروری ہے. تو جن لوگوں کے پاس لائسنس نہیں ہے، یہ تو پھر گورنمنٹ کے اینڈ سے رسپانسبلٹی ہے کہ ان کے آفیسز کو بند کروایا جائے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ گورنمنٹ بالکل چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے. اب یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ بے شمار جو ہمارے ادارے ہیں انہوں نے اقدامات کیے ہیں اور انہوں نے ایسے لوگوں کو جو ہے وہ پکڑا ہے اور بند کیا ہے تاکہ لوگوں کو فراڈ سے بچایا جا سکے. اچھا سر، ایک پرماننٹ امیگریشن بھی ہے، جی اس کے اوپر بھی پاکستانیوں کی رہنمائی ضروری ہے کہ وہ سکلڈ امیگریشن ہے، اور وہ سکلڈ امیگریشن کے لیے ہوتا کرائٹیریا کیا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. آپ پرماننٹلی پاکستان سے باہر جا کے کسی اور ملک میں پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے پاسپورٹ لے لیتے ہیں دوسرے ملک کا؟ جی پاسپورٹ تو نہیں ملتا، لیکن پی آر مل جاتی ہے. ابھی پاسپورٹ کا لفظ آپ نے بہت جلدی استعمال کر لیا. اچھا، پاسپورٹ کا کچھ ممالک پاسپورٹ بھی دیتے ہیں میرا خیال ہے. یہ دیکھیں، یہ میں ان ممالک کے متعلق نہیں جانتا. ہو سکتا ہے کوئی ایسے ملک ہو، جیسے میں نے ابھی اخبار میں پڑھا ہے اور میڈیا میں بھی دیکھا ہے کہ جو ڈومینیکا ہے، یہ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آسٹریلیا کا 189 ہے، اگر وہ آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو پاکستان کے اندر بیٹھے پاسپورٹ مل گیا اور پوری فیملی کا مل گیا. بالکل صحیح ہے، لیکن اس کا کرائٹیریا بہت سخت ہے. ہر بندہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایلیجیبل ہی نہیں ہے. سب سے پہلے دیکھیں یہ پوائنٹ بیس ہے. آپ کا آئلٹس کتنا ہے، آپ کی سروس جو ہے کتنی، آپ کی ایج کتنی ہے، آپ کا جو اپنے فیلڈ میں تجربہ کتنا ہے، ایکسپیرینس کتنا ہے، آپ کی ڈگری کتنی ہے. یہ چیزیں، اور ہر بندہ اس کے اوپر وہ نہیں ہے پورا اترتا. معیار ہیں اس کے، اسٹینڈرڈز ہیں، ایس او پیز ہیں، اس کو پورا کریں گے تو آپ کو یہ کام ہوگا نا. لیکن پاکستانیوں کی ایک تعداد ہے، بہت بڑی تعداد ہے جو پھر بھی اپلائی کرتی ہے. دنیا بھر سے لوگ اپلائی کرتے ہیں اور لوگ جا بھی رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا، آپ دیکھیں جیسے پی ایچ ڈی سب سے پہلے امریکہ میں بہت زیادہ تھے، اب انڈیا سب سے آگے پی ایچ ڈی میں. تو ایسے پی ایچ ڈی لوگ وہاں جانے کے لیے آسانی ہوتی ہے، ان کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہوتی ہے. تو بے شمار جو ایسے ملک ہیں وہ پی ایچ ڈی لوگوں کو اپنے ملک میں بہت اچھی وہ ترغیبات دے کے کھینچ لیتے ہیں. شیخ صاحب، آخر کے اندر ایک آخری سوال، پاکستانیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ پاکستانی پاکستان کے اندر ہی رہ کر اپرچونٹیز اویل کریں اور یہیں پر ایک اچھا شہری ہونے کے ناطے ایک اچھا بزنس ڈیولپ کریں، محنت کریں، جو محنت وہ باہر جا کے کرتے ہیں وہ یہاں پر محنت کریں، تو یقیناً ہر فرد جب اپنے حصے کی محنت کرے گا
تو پاکستان کی اکانومی گرو کرے گی. یہ میسیج ہے آپ کا یا کوئی اور میسیج ہے آپ کی طرف سے؟ ہمارا ملک ہے تو ہم ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ یہیں رہیں, یہاں پر رہ کے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں, اس کے لیے کام کریں. ہم نہیں کام کرنا ہے, باہر سے کسی نے آ کے ہمارے ملک کو آگے لے کے نہیں جانا. یہ ہم لوگ ہیں, یوتھ ہے, اور یہ جو بزرگ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں رہنمائی فراہم کرنی ہے. اب تو میں بھی بزرگ ہی ہو گیا ہوں, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھیں پاکستان زندہ باد. پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. اللہ ہمارے ملک کو قائم رکھے. اور میں تمام اپنے دوستوں کو یہ پیغام دوں گا کہ دیکھیں تھوڑی انکم جو ہے وہ بھی کوئی لے لیں, کوئی مشکل نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ جناب آپ کو 300% زیادہ انکم ملے گی اس کام کی تو پھر ہی ادھر کام کریں گے. اپنے ملک میں کام کریں, اپنے لوگوں کے لیے کام کریں, اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس میں دین بھی ہے, دنیا بھی ہے, آخرت بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں خصوصی طور پر وقت دیا. ناظرین, شاہد ریاض شیخ صاحب آپ کنسلٹنٹ تھے, آپ نے ہمیں خصوصی طور پر آج پورا سچ کے اندر ہمیں ٹائم دیا. سچ نیوز پر آپ نے یہ خصوصی پروگرام دیکھا. یقیناً اس پروگرام کے اندر ان کی جانب سے, ہماری جانب سے بے شمار سوالات ہوئے جن کے انہوں نے جوابات دیے, اور آپ کے لیے اس میں جو ہے وہ رہنمائی ہے, آپ کے لیے اس میں پیغام چھپا ہوا ہے. بہت شکریہ ایک بار پھر سر آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, ہمیں اجازت دیجیے, آپ سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.